अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूरोप के एक मुल्क में पाकिस्तानी अफसरान ने जायदादें खरीदी हुई हैं और अब वो वहां की नेशनैलिटी लेने की तैयारियां कर रहे हैं। ये क्या तफसीलात हैं, ये कौन से अफसरान हैं, उस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर के सदर बनने के हवाले से खबरें आ रही थी, अब इसके ऊपर भी एक रद्द-ए-अमल आया है, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता रोज जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ उसको आलमी मीडिया ने कैसे कवर किया है, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं। मलिक रियाज साहब ने भी कुछ डिटेल्स शेयर की हैं और मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो जनाब आलमी मीडिया ने गुज़िश्ता रोज जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ उसको भरपूर कवरेज दी। ये सामने आप देख सकते हैं, अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है, जर्मन इदारा DW इसको रिपोर्ट कर रहा है, BBC इसको रिपोर्ट कर रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट इसको रिपोर्ट कर रहा है, इवन के ऑस्ट्रेलिया का जो ABC है, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा ने इसको रिपोर्ट किया, रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं दुनिया भर की जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया और हर खबर के अंदर आप तफसीलात देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो इदारा है वो रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब 250 के करीब इमरान खान के सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं। हर खबर की तफसील में ये लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब, उनकी अहलिया जेल के अंदर हैं। तो वो लोग जो कल ये कह रहे थे कि जी एहतजाज बिल्कुल नाकाम हो गया, इसका कोई असर नहीं है, मैंने कल ही आपके साथ वीडियो के अंदर ये चीज शेयर की थी कि ये जो इस तरह की तहरीकें होती हैं कोई ये एक दिन की चीज तो होती नहीं है। बुनियादी चीज यही होती है कि आपने हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर डालना है, एक खबर क्रिएट कर दिया। आखिरी दफा आपने पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की ऐसी मीडिया कवरेज अगर देखी हो तो मुझसे शेयर कर दें कि बताया गया हो जनाब ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक, बरतानिया से लेके जनाब पता नहीं जर्मनी तक, हर अखबार में, हर जगह पे, हर मीडिया पे आपको उनकी खबर नजर आ रही है, इमरान खान साहब का जिक्र नजर आ रहा है। तो इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इवेंट होता है उसकी एक दो जगहों पे कवरेज होती है, लेकिन अगर इवेंट नाकाम हो, इवेंट बिल्कुल बकवास हो, तो क्या ये सारी दुनिया के जो अखबारात हैं या नशरियाती इदारे हैं उसको ऐसे कवर करेंगे। तो ये तो वाजे हो गया कि ये एक बड़ा और भरपूर एहतजाज था और इसी वजह से इसको आलमी मीडिया के अंदर भी इतनी ज्यादा कवरेज मिल रही है। अच्छा, पाकिस्तान के जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने तो जनाब यूरोप में जायदादें खरीदी हुई हैं, जमीनें खरीदी हुई हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये इंकशाफ किया है कि आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने पुर्तगाल में प्रॉपर्टी वो ले चुके हैं और ये वजीर दिफा साहब का इंकशाफ है। अगर आप उनकी ट्वीट देखें, ये कोई आम बंदा ये दावा नहीं कर रहा, ये मुल्क का वजीर दिफा ये दावा कर रहा है कि वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ये नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है, आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब गिला ये कर रहे हैं कि ये असल तो इस मुल्क में जो करप्शन हो रही है वो ब्यूरोक्रेसी खा जाती है, सियासतदान जो उस करप्शन से बचता है वो खाते हैं और चवले मारते हैं, ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है, पर मसला ये है कि इस पाक सरजमीन पे हुकूमत आप कर रहे हैं, वजीर दिफा आप हैं, सारे इदारे आपके अंडर हैं और ये कौम को इंकशाफ करके बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं जो अरबों रुपए खा चुके हैं, जिन्होंने इधर से अरबों रुपए लिए और अब उन्होंने जमीनें जायदादें पुर्तगाल में खरीदी हुई और बहुत जल्द वो वहां की नेशनैलिटी भी ले लेंगे। भाई कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, आपने तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। क्या पुर्तगाल में या किसी दूसरी जगह पे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को इन्वेस्टमेंट करती है, चीजें खरीदती है। ये खबरें तो बड़े अरसे से चल रही हैं, सिविलियन मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इस तरह की खबरें आती हैं कि जनाब उन्होंने बैरून मुल्क जायदादें खरीदी हुई हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक्सपोज करना तो ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमत का काम है। ये बताएं ना, उन अफसरान के नाम लें। अब आप देख लें कि इस हुकूमत के ऊपर दुनिया की कौन सी हुकूमत ट्रस्ट करेगी या दुनिया का कौन सा सरमायाकार ट्रस्ट करेगा कि जिस हुकूमत का वजीर दिफा ट्विटर पे बैठ के पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि जी हमारे मुल्क की बहुत बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेसी करप्ट है,
اربوں روپے کی کرپشن کرتی ہے، کرپشن کر کے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، پرتگال میں زمینیں خریدتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی لینے کی تیاریاں وہ کر رہے ہیں. کیا ایسے ملک کے اندر کوئی اور آ کے اپنا سرمایہ لگائے گا؟ جہاں پہ اگر آپ نے کہیں پہ جانا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ جی اس جگہ پہ میں نے یہ سرمایہ لگانا ہے اور یہ انتظامیہ ہے، اور انتظامیہ کے حوالے سے کوئی بندہ خبر دے، انہی کا ایک اعلیٰ عہدیدار کہ انتظامیہ تو ہماری بڑی کرپٹ ہے، تو کیا آپ اس جگہ پہ جا کے اپنا سرمایہ لگائیں گے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر انتظامیہ کرپٹ ہے تو جو اگر ان کا انچارج آپ کو بتا رہا ہے اس نے ان کے خلاف کارروائی کروانی ہے، اس نے ان کے خلاف ایکشن لینا ہے، نیم اینڈ شیم ہی کر دیں، بتا دیں وہ کون کون سے افسران ہیں. اس ٹویٹ کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ خواجہ آصف نے بہت اہم بات کی ہے. اسلام آباد، لاہور، کراچی میں سول ملٹری بیوروکریسی کے نام زبان زد عام ہیں جنہوں نے پرتگال میں پراپرٹیز لی، ان میں سیاستدان بھی ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں کہ جن سیاسی اور بیوروکریسی کے نام پر باہر جائیداد ہے ان کو انتخاب لڑنے اور اہم عہدوں پر کام کرنے کا کوئی حق نہیں. تمام گریڈ 19 کے اوپر کے جو عہدیدار ہیں ان سے حلف لیا جانا چاہیے کہ ان کی یا ان کے قریبی خاندان کی بیرون ملک کوئی جائیداد یا انٹرسٹ نہیں ہے. غلط حلف نامہ دینا ویسے ہی جرم ہے. تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات زبان زد عام ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، سویلین ملٹری بیوروکریسی، انہوں نے بیرون ملک اور خصوصاً پرتگال میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. وہاں پہ کوئی پاکستان کی کسی سیاسی شخصیت کا نام بھی آتا تھا کہ جی انہوں نے بھی کوئی پروجیکٹ وغیرہ وہاں پہ پرتگال میں کیا ہوا ہے. اچھا، ایک دفعہ میں بھی پرتگال گیا، میرا ایک دوست وہاں پہ پرتگال میں ہوتے ہیں، تو وہ جس کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں وہاں پہ کوئی 20 گھر ہیں، وہ ہالیڈے ہومز ہیں، بڑے خوبصورت گھر ہیں، اور اس میں کچھ ان کے ہیں. تو میں وہاں پہ گیا، کچھ دن میں وہاں پہ رکا، اور بڑا خوبصورت ایریا ہے وہ پرتگال کا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ والا گھر، یہ والا گھر، یہ والا گھر جو ہے یہ 2012 یا 13 میں ایک بڑا پاکستان کا سیاسی خاندان ہے. اس وقت زیادہ نام ان کا سامنے نہیں آتا، وہ مشرف دور میں بھی تھا، اس کے بعد بھی تھا. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بیچے ہیں یہ گھر، یہ ہم نے ان سے خریدے ہیں. تو وہاں پہ پاکستان کے سیاستدانوں کے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ گولڈن ویزا وغیرہ پرتگال کا کتنے ایکڑ زمین خریدیں آپ تو وہاں پہ وہ آپ کو گولڈن ویزا مل جاتا ہے. اب تو وہ اسکیم ختم ہو گئی ہے آلموسٹ، لیکن اس میں انہوں نے بتایا کیونکہ وہ کام ہی یہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ویزے ارینج کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو زمینیں خرید کے دیتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ مختلف افسران کے انہوں نے نام لیے، اس میں ریٹائرڈ افسران کے نام بھی تھے، مطلب محکموں کے نام لیے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی، سویلین ملٹری جس میں ریٹائرڈ بھی ہیں، جس میں جو حاضر سروس بیوروکریٹس بھی ہیں، ان کے نام وہاں پہ آتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ جائیدادیں لی ہوئی ہیں، اور وہ نیشنلٹی بھی یقیناً پھر لینا ہی چاہتے ہوں گے، اس لیے وہاں پہ جائیداد لی. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وزیر دفاع ٹویٹر پہ آ کے اپنی مظلومیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب بیوروکریٹس اتنے کرپٹ ہیں، اور سیاستدان تو ادھر سے جو بچتا ہے اس کرپشن سے وہ کھاتے ہیں، باقی تو سارا یہ لے کے اڑ جاتے ہیں. اب یہ اس ملک کے طاقتور حکومت جو کہتی ہے جناب ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے، یہ اس کے وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ ہے پوری دنیا کے سامنے کہ حالت کیا ہے پاکستان کے اندر. تو بھائی کارروائی کریں آپ ان کے خلاف. اچھا، خبریں اس طرح آ رہی تھیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ صدر بننے جا رہے ہیں. اس طرح کی پہلے بھی خبر آئی، پھر سہیل بڑائچ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس طرح کا پرپوزل موجود ہے، اور کافی سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے چیزیں بھی چلتی رہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلی کرنی ہے کہ جس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ صدر بن سکتے ہیں. یہ ساری بحث ملک کے اندر چل رہی تھی. اب خبر سامنے آئی ہے، رسپانس سامنے آیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اکانومسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری جھوٹ پر مبنی خبریں ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پاک فوج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر بننے کی خبروں کو جھوٹا قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا جی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس خبر میں جو بھی یہ خبریں دے رہا ہے وہ اپنی ان کی اختراع ہو سکتی ہے. فی الحال کوئی ایسا پرپوزل بھی موجود نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ جو دفاع سے ریلیٹڈ کام ہے ان کی توجہ اسی کے اوپر ہے، تو ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. ویسے اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بھارت کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے کہ اگر بھارت نے کوئی دوبارہ گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تو ویسے ہی بھارت کو جواب دیا جائے گا. اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر نا انڈینز آج کل کچھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں، اور ایک چیز وہ یہ بھی شیئر کر رہے تھے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے انڈکٹ کر لیا ہے لو کوالٹی چیپ چائنیز جو ہے Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر.
انڈین یہ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان نے چیپ جو ہے ہیلی کاپٹر وہ چائنیز ہیلی کاپٹر انڈکٹ کر لیے. ویسے سلام نہیں ہے ان کی بے شرمی کو. بھائی ابھی جو چائنیز اکوپمنٹ سے آپ کو جوتے پڑے ہیں اور پوری دنیا چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھائی آدھے سے بھی کم قیمت کے اوپر پاکستان نے چیزیں خریدی ہیں. آپ کے رافائل کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے, جو میزائلوں نے آپ کے رافائل کو گرایا اور جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے, اس کے بعد بھی اتنی بے شرمی سے اس قسم کا بیان دینا, بھائی آپ کو تو بالکل چائنیز اکوپمنٹ کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے انڈینز کو. پر اینی وے اب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو یہ نئے اٹیک ہیلی کاپٹر پاکستان نے لیے ہیں یہ بڑے چیپ ہیں. تو پر میرے خیال میں اگر انڈیا کو ابھی بھی شک ہے کوالٹی کے اوپر تو وہ ایک دفعہ دوبارہ کوئی کاروائی کر کے دیکھ لیں تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیسی کوالٹی ہے ان ہیلی کاپٹرز کی. اچھا, ملک ریاض صاحب کی جو جائیداد ہے پاکستان میں بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے نیلامی کی خبریں آتی رہیں اور آپ نے بھی دیکھا, میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یہ سامنے بھی آپ سامنے خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے جو ہے نا یہ ایون کہ بین الاقوامی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, بی بی سی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ نیب کی جانب سے اثاثوں کی نیلامی کے اعلان پر ملک ریاض کا رد عمل ملک بھر میں بیریئر ٹاؤن کی سرگرمیاں بند کرنے سے ایک قدم پیچھے ہیں. ملک صاحب نے ایک پورا ٹویٹ کیا جس میں بتایا کہ کس قسم کی کارروائیاں ان کے خلاف ہو رہی ہیں, ادارے کس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں, ان کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور وہ صرف ایک قدم پیچھے ہیں جناب اپنی سرگرمیاں بند کرنے سے. اور ان حالات کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی قانونی اگر چارہ جوئی ہونی ہے, کارروائی ہونی ہے, اس میں اگر ہم نے کوئی پیسہ دینا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, ثالثی کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ساری چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا. اور اس ساری ایپیسوڈ کے دوران جہاں پہ ملک صاحب یہ کر رہے ہیں, عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, ایف آئی اے اور جو دیگر ادارے ہیں وہ ملک صاحب کے بیریئر ٹاؤن کے خلاف کارروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں, ریکارڈ وغیرہ بھی وہاں سے اٹھایا گیا ہے. بڑا کوشچن یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے پہلے خبریں آتی رہیں کہ وہ کوئی ان کا تصفیہ ہو گیا ہے, وہ کوئی بیان دیں گے, معاملات سیٹل ہو گئے, پھر وہ معاملہ کٹائی میں پڑ گیا اور اب یہ اس طرح کی کارروائیاں بھی بیریئر ٹاؤن کے خلاف ہو رہی ہیں اور یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں ایشو ہوگا تو کارروائیاں ہو رہی ہیں. اب ملک ریاض صاحب کے اوپر ایگزیکٹ کیا الزامات ہیں, مختلف چیزیں میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہتی ہیں لیکن ایگزیکٹ الزامات کا مجھے نہیں پتا. لیکن سینئر صحافی حسن ایوب صاحب نے تھوڑی اس پہ روشنی ڈالی ہے. ملک ریاض صاحب کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کر کے حسن ایوب صاحب نے انفارمیشن شیئر کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ملک صاحب آپ 3000 ارب کے ڈیفالٹر ہیں, جس میں سے 1380 ارب تو آپ نے ڈی ایچ اے کے ادا کرنے ہیں, جبکہ آپ کے کراچی پروجیکٹ کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کر چکی ہے اور 460 ارب آپ نے تاحال ادا نہیں کیے. تو حسن ایوب صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ ملک ریاض صاحب 3000 ارب روپے کے ڈیفالٹر ہیں اور اس میں سے آدھی رقم ایسی ہے تقریباً 1400 ارب روپیہ ایسا ہے جو انہوں نے ڈی ایچ اے کا دینا ہے. پرسائز اماؤنٹ جو انہوں نے شیئر کیا ہے وہ 1380 ہے. 1380 ارب یعنی 1380 ارب جو ہیں وہ انہوں نے ڈی ایچ اے کے دینے ہیں مبینہ طور پہ. حسن ایوب صاحب نے یہ فگر شیئر کیا. اب اس کی ایگزیکٹ کیا کیلکولیشن ہے, کس کو کتنے دینے ہیں اور یہ فگر کہاں سے آیا, کہاں سے انہوں نے اندازہ لگایا 3000 ارب کا, مجھے نہیں پتا. لیکن سینئر صحافی حسن ایوب صاحب انہوں نے 3000 ارب کا فگر کوٹ کیا اور اس میں سے بھی بہت بڑا جو فگر ہے 1400 ارب کے قریب وہ ڈی ایچ اے کا وہ بتا رہے ہیں کہ جی ملک صاحب نے دینا ہے. سو آئی ڈونٹ نو, ملک صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کو ہم نے کچھ دینا ہے تو اس کے لیے بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی جرمانہ وغیرہ ہے. سو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے ملک کا ایک بڑا سرمایہ کار وہ اس طرح کی ٹویٹس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب ملک ریاض صاحب کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. کیا ایسے سارے ماحول کے اندر کہ جہاں پہ ایک طرف ملک کا وزیر دفاع دنیا کو یہ ٹویٹر کے اوپر بتا رہا ہے کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی تو کرپٹ ہے, بڑی تعداد ان کی کرپٹ ہے, پرتگال میں انہوں نے زمینیں لی ہوئی ہیں, نیشنلٹی یہ باہر لینا چاہتے ہیں, اربوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں, کرپشن کرنے کے بعد کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے. اگر وہ کوئی اعداد و شمار ہی شیئر کر دیتے نا کہ جی اتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو, انہوں نے کہا جی آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے ملک ریاض صاحب جو ملک کا ایک بڑا بزنس مین ہے وہ اس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں. وہ ملک کا جو سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے پاکستان کے اندر, بیریئر ٹاؤن نے ایک طرح سے انقلاب وہ لے کے آئے تھے اس پورے ہاؤسنگ مارکیٹ کے اندر اور وہ اپنے آپ کو ایشیا کا سب سے بڑا ڈیولپر بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ایک قدم پیچھے ہیں اپنی ملک اپنی بزنس کو بند کرنے.
سے صرف ایک قدم پیچھے وہ بزنس جس کے اندر لاکھوں پاکستانیوں کا سٹیک ہے. کسی نے 5 مرلے کا پلاٹ لیا ہوا ہے, کسی نے وہاں پہ عوامی ولاز لیے ہوئے, کسی نے کوئی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ہزاروں اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں پہ پلاٹ لیے ہوئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک قدم پیچھے ہیں اس کو بند کرنے سے. تو کیا ایسے ماحول کے اندر پاکستان میں کوئی اور سرمایہ کار آئے گا؟ یہ ایک بڑا کوشچن ہے جو حکومت کو خود سے بھی کرنا چاہیے. باقی بیریا ٹاؤن ہو جائے, ملک ریاض ہو جائے, جو بھی آئین اور قانون کے خلاف کام کرتے ہیں, کوئی کسی کے اوپر بھی الزام ہے اگر کرپشن ہے تو قانون کے مطابق ضرور کارروائی ہونی چاہیے, لیکن یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ شاید یہ کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اس لیے کہ بہت سارے جو صحافی ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ دیگر جگہوں پہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی معاملات سارے طے ہو گئے تھے. پھر ملک ریاض صاحب نے وہ ٹویٹ کر دیا تھا, عمران خان صاحب کو بھی معاملہ طے ہو گیا تھا, ان کو باہر بھجوانا تھا, لیکن اس چیز کے اوپر بات اڑ گئی. تو تاثر ہر چیز سے ایسے ملتا ہے کہ معاملہ قانونی آئینی یا قانون کی خلاف ورزی کا نہیں ہے, معاملہ معاملات کے حل ہونے کا ہے. اگر معاملات حل ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, معاملات حل نہیں ہوں گے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا, ایک بڑا کوشچن جو اس وقت آج کل اکثر پاکستانی پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں تیل کے جو ممکنہ وسیع ذخائر ہیں وہ کہاں پہ ہیں, انہیں کہاں دریافت کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے بی بی سی نے بھی ایک رپورٹ کی ہوئی ہے, اس میں سندھ کا ذکر بھی ہے. ویسے تو پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر جو آئل وغیرہ کو ڈھونڈنے کا کام ہو رہا ہے مختلف جگہوں پہ, تو میں نے خود بھی دیکھا ہے, آپ ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی صوبے میں بھی ہو رہا ہے, سندھ میں بھی بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے خیال میں حکومت آگے مزید کوئی ٹھیکے وغیرہ دینا چاہتی ہے, کچھ چیزوں کو جو ایکسپلور کرنا چاہتی ہے, چاہے وہ گیس ہو یا تیل ہو, وہ آف شور یعنی پاکستان کے جو سمندری حدود ہے وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ذخائر وغیرہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ بریفنگ دی گئی تھی اور عمران خان صاحب نے یہ بات اعلان بھی کر دی تھی کہ بہت بڑے ذخائر ہو سکتا ہے کہ مل جائیں, اور اس وقت بھی وہ کافی زیادہ معاملہ چلا تھا. اور وہ بھی سارے جو تھے اس وقت جو خبر پہنچی تھی کہ وہ آف شور تھے, یعنی وہ سمندری حدود کے اندر تھے, سمندر کے اندر تھے. اب ان کو ایکسپلور کرنا, ان کو نکالنا, اس پہ کافی پیسہ لگتا ہے, کافی ٹائم لگتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کب وہ نکلیں گے, لیکن ان کو ایکسپلور کرنے پہ, ان کو نکالنے پہ پیسہ لگتا ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان کی خواہش ہے کہ یہاں پہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو وہ آ کے انویسٹ کرے اور وہاں سے ذخائر نکلے. اور اگر وہ ذخائر نکلتے ہیں تو یقیناً اس کا پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.